अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, हमारा अब चल रहा है अनवार शरीयत का, हमारा चल रहा है 64वां पेज। माशाल्लाह से हम आधे पे तो आ चुके हैं और बहुत ही जल्द ये पूरा मुकम्मल मैं करने की कोशिश करूँगी। हमारा इतना देखो, इतना हो चुका है और इतना बाकी है, आधा हो चुका, आधा और बाकी है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम ये पूरा कर लेंगे, मुकम्मल ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे वित्र का बयान। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, नमाज वित्र की तरह नमाज वित्र किस तरह पढ़ी जाती है? जवाब, नमाज वित्र भी इसी तरह पढ़ी जाती है जिस तरह और नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन वित्र की तीसरी रकात में अल्हम्दु और सूरत पढ़ने के बाद कुनूद तक कानों तक दोनों हाथ ले जाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ वापस ले और नाफ के नीचे बांध लें। फिर दुआए कुनूत पढ़े। फिर उसके बाद और नमाज़ों की तरह रुकू और सजदा वगैरह करके सलाम फेर दे। ठीक है, ये जेंट्स लोगों के लिए है जो कि नाफ के नीचे भाना जाएगा हाथ, और हमारा जो है सीना छाती के ऊपर भाना जाएगा। ठीक है, लेडीज़ लोग छाती के ऊपर भाने, अपने सीने से थोड़ा नीचे। तो दुआए कुनूत ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पढ़ूँ क्या दुआए कुनूत? चलो ठीक है, पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुद व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू व रहमतक व नगशा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। तो ये है दुआए कुनूत, जो कि हमें वित्र की नमाज में पढ़ना होता है तीसरे रकात में। ठीक। सवाल, जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो वो क्या पढ़े? काफ़ी लोग ऐसे जिनको दुआए कुनूत याद ही नहीं है। सवाल तो बहुत सही है। जवाब, जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो वो ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, ये पढ़े। सवाल, अगर दुआए कुनूत ना पढ़े तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर दुआए कुनूत कसदत जानबूझकर ना पढ़े तो नमाज वित्र फिर से पढ़ने, और अगर भूल कर ना पढ़े तो आखिर में सजदाए शौक करे। जब आता है तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो जो अभी मैंने अल्लाहुम्मा रब्बना वो पढ़ी हूँ वो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कोशिश करना है कि हमें दुआए कुनूत सीखना है। ठीक है, कुछ टाइम नहीं लगता है दुआए कुनूत सीखने में। अगर आप कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना एक हफ्ते के अंदर सीख जाओगे दुआए कुनूत। मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है, आप देख के मत पढ़ो, आप यूट्यूब पे खाली सुनो, बार बार सुनो वो चीज़ को। आप कुछ काम भी कर रहे हो ना तो आप सुनो और उनके साथ में पढ़ने की कोशिश करो, देखना आपको भी आ जाएगा। बहुत आसानी से दिल में ये बैठ जाता है दुआए कुनूत। ठीक है, तो आप लोग सीखने की कोशिश ज़रूर करना। सवाल, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और रुकू में याद आए तो क्या करे? जवाब, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और रुकू में याद आए तो ना क़ियाम की तरफ लौटे और ना रुकू में पढ़े, बल्कि आखिर में सजदे शौ करे। सुन्नत और नफल का बयान। सवाल, कितनी नमाज़ें सुन्नतें मौक़दा है? जवाब, 2 रकात फ़र्ज़ से पहले, 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले और 2 रकात ज़ोहर फ़र्ज़ के बाद, 2 रकात मगरिब फ़र्ज़ के बाद और 2 रकात इशा फ़र्ज़ के बाद, 4 रकात जुम्मा के फ़र्ज़ से पहले और 4 रकात जुम्मा फ़र्ज़ के बाद। इस सुन्नतों को सुन्नतुल हुदा भी कहा जाता है। बहरे शरीयत। सवाल, कितने नमाज़ें सुन्नतें गैर मौक़दा है? जवाब, 4 रकात अस्र के फ़र्ज़ से पहले, 4 रकात इशा फ़र्ज़ से पहले, ज़ोहर फ़र्ज़ के बाद 2 के बजाय 4, इसी तरह इशा फ़र्ज़ के बाद 2 के बजाय 4 रकात मगरिब के बाद, 6 रकात सलातुल अव्वाबीन, 6 रकात
الاوابین 2 رکعت تحیۃ المسجد 2 رکعت تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز اشراق کم سے کم 2 رکعت نماز چاشت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت صلاۃ التسبیح نماز استخارہ اور نماز حاجات وغیرہ ان سنتوں کو سنانُ زوائد اور کبھی مستحب بھی کہتے ہیں۔ بحر شریعت سوال، جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر واپس سے پڑھتی ہوں۔ جواب، جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کسی سنت کا شروع کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک، سوال ایک بار واپس سے پڑھوں۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کسی سنت کا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جانے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ کھڑا ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر کھڑے ہو کر پڑھا جائز نہیں بلکہ صف سے دور ہٹ کر پڑھے۔ بحر شریعت سوال، کن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، طلوع و غروب اور دوپہر ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ واجب اور نہ نفل۔ ہاں، اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان سوائے 2 رکعت سنت فجر کے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو وغیرہ کوئی نفل جائز نہیں، اور نماز عصر سے مغرب کی فرض پڑھنے کے درمیان نفل مانا ہے، نیز خطبہ کے وقت اور نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں، اور نماز عیدین کے بعد بھی نفل مکروہ ہے جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ بحر شریعت سوال، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب کی قدرت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ مطلب بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بیمار ہو یا کھڑے نہیں ہو سکتے ہو یا اٹھنے بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھو، لیکن آپ کے بدن میں اتنی قوت ہے، طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ سوال، نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو رکوع و سجود کیسے کریں؟ جواب، بیٹھ کر پڑھے تو رکوع کرنے میں پیشانی جھکا کر گھٹنوں کے سامنے لائے اور سریں نہ اٹھائے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور سجدہ ویسے ہی کرے جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں کرتا ہے۔ بیٹھے اگر نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو رکوع جیسے کرتے ہیں ویسے، مطلب بیٹھے ایسے جھکنا ہے، صرف جھک کے رکوع ہو گیا، پھر ہوئے سیدھا ہو گئے، پھر جیسے ہم سجدے پہ نیچے جاتے ہیں پورا ویسے ہی پورا چلے جانا ہے۔ تحیۃ الوضو مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے
اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کیا؟ ہم جو وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کے بعد جو ہے نا یہ 2 رکعت نمازیں ہوتی ہے۔ اگر کافی لوگ پڑھتے ہیں، کافی لوگ کو معلوم بھی نہیں ہے، اور کافی لوگ جان کے بھی مطلب نہیں بھی پڑھ پاتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ لیے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ وضو کا ہی نماز ہے، ہم نے وضو کیا ہے نا، وہ وضو کا ہی نماز ہے 2 رکعت۔ اس کا نام ہے نماز تحیۃ الوضو، ٹھیک ہے؟ تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھنا ہے صرف۔ کبھی بھی وضو کیے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ پھر ہم آگے آتے ہیں، اور ہاں، جب بھی میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہوں، جو بھی سن رہے ہو، آپ لوگوں کو بھی پیچھے دہرانا ہے یہ چیز، میرے ساتھ میں بھی دہرا سکتے ہیں، نہیں تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ گناہ ہوگا۔ نماز اشراق ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ سمجھے آپ لوگ؟ واپس سے پڑھ دوں ایک بار۔ نماز اشراق، جو کہ ہم صبح میں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز کے کچھ ٹائم کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ واپس سے ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ نماز اشراق ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، مطلب سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد یہ پڑھنا ہے نماز اشراق، ٹھیک ہے؟ نماز اشراق پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ بولو، صرف یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لو، آپ کو عمرہ اور حج کا ثواب گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی مل جائے گا۔ نماز چاشت چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ پنے پلٹوں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، 2 کر کے، ٹھیک؟ چاشت کی نماز 12 رکعتیں ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سارے گناہوں کو اپنے معاف کرنا ہے تو یہ جو ہے چاشت کی رکعت ہے 2 رکعت کر کے آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ 2 رکعت پڑھ لو، ٹائم نہیں ہے تو 4 پڑھ لو، ٹائم ہے تو لاسٹ آپ 2 کر کے 12 رکعت لگ کے یہ پڑھ سکتے ہو ایک ٹائم پہ۔ نماز تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز اور 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے نا، ہمارا جو عشاء کی نماز ہے نا، ہمارے 5 وقت میں جو لاسٹ نماز ہے رات میں، عشاء کی نماز پڑھ کے ہمیں سونا ہے۔ ایک نیند آنی چاہیے، ایک نیند مار کے اٹھو، اس کے بعد یہ نماز پڑھنا ہے تہجد کی نماز۔ اللہ ہم سب کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین ثم آمین۔ تو ہم کہاں تھے؟ 8 تک یہ ثابت حدیث شریف میں ہے، نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ ہو گیا نماز تہجد ہو گیا ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 68 پر، اور ہم اب پڑھیں گے اور جانیں گے اور سمجھیں گے صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے؟ صلاۃ التسبیح میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا، مگر دین میں سستی کرنے والا حدیث شریف میں
ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے چاچا، اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح روز ایک بار پڑھو، اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھو۔ کیا پڑھو؟ صلاۃ التسبیح۔ عمر میں کہاں تھی؟ اس نماز کی ترکیب سنہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے اس طرح مذکور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 15 بار یہ تسبیح پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھے۔ پھر توز تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر 10 بار اوپر والی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، تسبیح و تحمید کے بعد 10 بار وہی تسبیح پڑھے جو کہ ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہوں، وہی پڑھنا ہے۔ پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدہ سے سر اٹھائے تو 10 بار پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے تو 10 بار پڑھے۔ اس طرح 4 رکعت پڑھ اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ تو یہ ہمارا صلاۃ التسبیح ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ ٹھیک، اب ہم بڑھتے ہیں اور آگے، تو اور آگے نماز حاجت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز حاجت کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعت پڑھی۔ فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجاتیں پوری ہوئی۔ اگر آپ کچھ حاجات ہے، کچھ تمنا ہے، کچھ سپنا ہے، کچھ ارمان ہے کہ ہمارا یہ پورا ہو جائے، کچھ امید ہے، تو یہ نماز انہیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز حاجات۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، تراویح کا بیان۔ کتنے منٹ کا؟ 24 منٹ کا ہو چکا ہے ویڈیو۔ ہاں، تراویح کا بیان۔ سوال: تراویح سنت ہے یا نفل؟ آگے بڑھتے ہیں، پیج پلٹ لیتی ہوں۔ جواب: تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں بہر شریعت۔ سوال: تراویح کی کتنی رکعت ہے؟ جواب: تراویح کی 20 رکعت ہے۔ سوال: 20 رکعت تراویح میں کیا حکمت ہے؟ جواب: 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے کہ سنتوں سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک فرض و واجب کل 20 رکعتیں ہیں، تو مناسب ہوا کہ تراویح بھی 20 رکعتیں ہو، تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض یا واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائے۔ سوال: تراویح کی 20 رکعتیں کس طرح پڑھی جائے؟ جواب: 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائے،
یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر تراویح یعنی 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہے۔ بحر شریعت۔ سوال: تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ جواب: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مقتدی اتنا اور زیادہ کہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ سوال: تراویح پر بیٹھنے کی حالت میں چپ بیٹھنا رہے یا کچھ پڑھے؟ تراویح میں جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کا سوال کہ اگر تراویح میں صرف بیٹھے رہے یا پھر ہم بھی کچھ پڑھیں؟ جواب: اختیار ہے، چاہے چپ بیٹھے رہے، چاہے کلمہ یا درود شریف پڑھے۔ تراویح۔ سوال: تراویح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گنہگار ہوئے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بروز ذمہ ہو گئے۔ بحر شریعت۔ سوال: تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب: پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا، مکمل کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 بار مکمل کرنا افضل ہے، اور 3 بار مکمل کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بحر شریعت۔ در مختار۔ سوال: بلا حرز بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بلا حرز بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک نماز ہوگی ہی نہیں۔ بحر شریعت۔ سوال: بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے، بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ بحر شریعت۔ تو یہاں اب یہ ہو چکا ہے، ابھی ہم سیکھیں گے دوسرے ویڈیو میں، کیونکہ لمبا ہو گیا ہے ویڈیو، 30 منٹ تک کا کچھ آس پاس آ گیا ہے، تو اس کے بعد ہم کل سیکھیں گے انشاءاللہ قضا نماز کا بیان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قضا نماز کا بیان ہوگا، اور بہت ہی جلد ہمارا یہ جو ہے انوار شریعت مکمل ہو جائے گا۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، آدھے سے زیادہ، اب تھوڑا سا ہی بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بائے بائے، اللہ حافظ، ملتے ہیں واپس۔